अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम 4 ख़बरों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो इस्लामाबाद लहूलुहान हो गया। बहुत अरसे के बाद इस्लामाबाद में एक ख़ुदकुश हमला हुआ है और मुतअद्दिद कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। ख़ुदकुश हमला क्यों किया गया, क्या पॉसिबल मुहर्रकात हो सकते हैं और क्या इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में दोबारा से ख़ुदकुश हमलों का रुझान दोबारा से शुरू हो रहा है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए अच्छी ख़बर है जो हम आपको बताएंगे। आज कौमी असम्बली में बताई गई है। जो डर रहे थे कि डुअल नेशनलिटी होनी है या नहीं होनी, उस हवाले से एक डेवलपमेंट भी है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो कल तवील अलालत के बाद, यानी कि 2 माह की अलालत के बाद, कैंसर के बाद कल वफ़ात पा गए थे, उनके हवाले से ये ख़बर सामने आ रही है कि जी उनकी मौत को छुपाया गया ताकि 27वीं आईनी तरमीम पास कर दी जाए। इस हवाले से कुछ इंकशाफात हैं, वो हम आपको बताएंगे। और आखिरी ख़बर यह है कि लिया में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक MPA को इसलिए रोका गया कि वो साथ ना बैठें DC साहिबा के, कि वो ड्राई फ्रूट खाने में मगन थी और जगह ड्राई फ्रूट की चेयर के लिए मख्तस कर दी गई और कहा गया कि MPA नहीं बैठ सकती। इस पर MPA ने एतराज़ उठाया है और ये वाक़या क्या हुआ, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बता सकें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले अफसोसनाक खबर। आज सुबह जो वाक़या पेश आया दोपहर के वक्त, इस्लामाबाद कचहरी जो है G11, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया और वहाँ पर जनाब एक ख़ुदकुश हमला आवर आए और उन्होंने पुलिस गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी टकरा दी। पुलिस वैन के साथ ही ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया। अब CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है इस वाक़े की, जिसमें वो देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस की वैन खड़ी है और थोड़ी देर बाद जो है वहाँ पे एक बहुत ज़ोरदार धमाका होता है और उसके बाद चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बहुत तस्वीर ऐसी गोरे किस्म की पिक्चर्स हैं, ऐसी अफसोसनाक किस्म की हैं जो हम आपसे शेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन ये मैंने ट्विटर पे फ़ौरन ख़बर ब्रेक की थी सुबह तकरीबन 1 बजे के करीब भी, और उस मीडिया उस वक्त अभी नहीं चला रहा था। पहले पुलिस ने कहा कोई सिलेंडर ब्लास्ट है। भाई सिलेंडर ब्लास्ट ऐसी जगह पे कैसे हो सकता है जब आप पीक आवर में, जब 600 के करीब लोग वहाँ से उस जगह पे मौजूद थे, वहाँ पर ख़ुदकुश हमलावर आया और उसने हमला किया। तो ये इत्तफाक तो नहीं हो सकता। तो ये अफसोसनाक बात हुई। और अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक हुकूमत ख़ुद कह रही है कि 12 जहाँ बहक हो चुके हैं, 12 अफराद शहीद हो चुके हैं, 27 के करीब ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों की मज़ीद जो तादाद है वो भी बढ़ रही है। ज़ख्मियों के साथ साथ जो शदीद ज़ख्मी हैं उनकी हलाकतों का भी खदशा है। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल इसलिए भी है और तशवीशनाक भी है पाकिस्तान के लिए कि क्या ये ट्रेंड दोबारा से शुरू हो रहा है, जो कि काफ़ी अरसे के बाद, बहुत अरसा से अब बंद हो गया था। लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद बहुत पाकिस्तान भर में ख़ुदकुश हमले शुरू हुए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान से क्रिकेट चली गई थी, जिस वजह से पाकिस्तान में बहुत सारा इकनॉमिक नुकसान हुआ था। अब ये दोबारा ट्रेंड हो रहा है, ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि पिंडी में क्रिकेट मैच हो रहा है श्रीलंका और पाकिस्तान का। 6 मुल्की सीरीज़ पाकिस्तान में होने जा रही है, इसमें जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और श्रीलंका है। श्रीलंका वही टीम है जिसके साथ पहले ऐसा हो चुका है कि जिनके ऊपर लाहौर में अटैक भी हुआ था। तो ये यानी कि एक सेंसिटिव सिचुएशन है जिसमें ये वाक़या हुआ है। तो इसको अफसोसनाक भी करार दिया जा सकता है और तशवीशनाक भी, कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड दोबारा शुरू होना बहुत तशवीशनाक है। इस हवाले से इदारों को भी बहुत ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी और पाकिस्तान भी, आप देखें, अंडर अटैक है। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान में देख रहा था कि जी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हालत जंग में है, इस्लामाबाद में हमले हो रहे हैं। उससे पहले कौमी असम्बली में जनाब मैं था, वहाँ पर जब आज तरमीम पेश की गई है, 27वीं तरमीम अभी पास नहीं हुई, तो उसमें लतीफ़ खोसा कहते हैं कि ख़ुदकुश हमला किया गया है और वकीलों को टारगेट किया गया है, इस्लामाबाद लहूलुहान है और उस पर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बात यह है कि इंडिया में कल आपको पता है दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए। उस ब्लास्ट के 18 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान में 2 वाक़यात हुए। एक वाना में ख़ुदकुश हमला हुआ, उसकी भी CCTV फुटेज आ गई है। वाना में हमला हुआ जिसमें दहशतगर्द एक स्कूल में घुस गए, APS तर्ज का हमला था और 3 दहशतगर्दों को तलाश किया जा रहा है, बाकी को मार दिया गया। वहाँ पे अटैक हुआ और उसके बाद इस्लामाबाद में अटैक हुआ। तो ये इसको जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो दहशतगर्दी की जंग से जोड़ रहे हैं और भारत से जोड़ रहे हैं कि जी ये भारत की तरफ से वो किया गया, रिस्पॉन्स किया गया, भारतीय बैक्ड। ज़ाहिर है फितनतुल ख्वारिज को कसूरवार ठहराया जा रहा है और ज़ाहिर है TTP पाकिस्तान में करती है। और ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि जब टॉक्स ब्रेक डाउन हो गए पाकिस्तान के इस्तंबुल में, तो उसके बाद ये खदशा हमेशा से था कि ये ना हो कि पाकिस्तान में ख़ुदकुश हमलों का, ये दहशतगर्दी के वाक़यात का हमला शुरू हो जाए। अभी पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आना है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का महाज क्या गर्म हो जाएगा, इंडिया के साथ जंग के तनाव और ख़दशात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आज मोटरवे पे भी देखा गया कि बड़ी हैवी मूवमेंट हो रही है ट्रुप्स की पाकिस्तानी। इंडिया ने तो पूरी तैयारियां कर ली हैं। देखें, उन्होंने मशक़ें की हैं, जंगी मशक़ें, सरहदों पर फ़ौज को तैनात किया हुआ है, हर तरह की मशक़ें, फ़िज़ाई बहरी मशक़ें कर चुके हैं।
تو پاکستان کو خطرے بہت سیریس قسم کا یہ خطرہ ضرور ہے کہ انڈیا کی طرف سے فاسٹ فلیگ آپریشن کر دیا گیا، اس کے بعد سے پاکستان کو اندرونی دہشت گردی کا بھی شکار کیا جائے اور کوئی بیرونی حملہ بھی کر دیا جائے. تو تیاری اس حوالے سے پاکستان میں بھی اب کی جا رہی ہے، ڈپلائمنٹس بھی بڑھائی جا رہی ہیں اور یہ ایک الرٹ وقت آ گیا ہے. تو یہ افسوسناک بات اس لیے ہے کہ پاکستان اب ایک ترقی کی طرف سفر کرنا چاہ رہا تھا، انویسٹمنٹ لانے کی کوششیں ہو رہی تھیں، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد پاکستان کوششیں کر رہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ایک اکنامک فریم ورک بھی سائن ہو گیا، باقی ممالک کے ساتھ بھی بڑھائی جا رہی تھی، پاکستان کا امیج بھی بہتر ہو رہا تھا. تو ان سارے حالات میں اب یہ جو واقعات شروع ہو گئے ہیں تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم دعاگو ہیں کہ یہ واقعات رک سکیں اور سیکورٹی فورسز کو یہ کامیابی حاصل ہو سکے کہ دہشت گردی کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا جا سکے. اس حوالے سے افغانستان سے مذاکرات جو ہے وہ ابھی بھی رول آؤٹ نہیں کیے. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم بات چیت کر سکتے ہیں، اس کا دروازہ کھلا ہے، لیکن افغانستان کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. پاکستان جوابی طور پہ اب کیا رد عمل دکھاتا ہے یہ ایک دیکھنے کی چیز ہوگی. ایک بڑا ایک واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں، تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر عافیت سے آپ کو بھی رکھے، ہم سب کو بھی رکھے، ہمارے ملک کو بھی. اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں جی. سینیٹر عرفان صدیقی جو حکومتی سینیٹر تھے اور بڑے اعلیٰ پائے کے لکھاری تھے، نوائے وقت سے وابستہ تھے. افغانستان کی جنگ میں جب 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان میں جنگ کی، اس دوران انہوں نے کالم لکھے اور اپنی اردو، اپنی تحریر، اپنے الفاظ کی وجہ سے پورے پاکستان میں مقبول ہو گئے. ان کے فینس پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں موجود ہیں. بہت سلیس اور بہت خوبصورت اردو میں لکھتے ہیں، بہت اچھی لفاظی ان کو پتہ ہے. اس سے پہلے وہ صدر تارڑ کے پریس سیکرٹری بھی تھے، پریزیڈنٹ جب وہ تھے. پھر ان کو سینٹ کا ٹکٹ نون لیگ کی طرف سے دیا گیا اور وہ پھر نون لیگ میں شامل ہو گئے اور باقی جو ان کا سیاسی کیریئر ہے نون لیگ کے ساتھ رہا. پھر طویل علالت کے بعد کل انتقال فرما گئے. اب ان کے انتقال کے بعد کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے. ایک کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے انتقال کی خبر چھپائی گئی، ایک تو یہ کہا جا رہا ہے، دوسرا سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا انتہائی توہین آمیز الفاظ ان کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں اور ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں کسی شخصیت کے ساتھ، اس کے کنڈکٹ کے ساتھ، اس کی زندگی میں کیے جانے والے فیصلوں کے ساتھ، مگر یہ ہے کہ ایک ایسا ٹارگٹ کیا جانا ایک ایسی شخصیت کو. میں دیکھ رہا تھا صدیق جان صاحب جناب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جی قبر میں بھی یہ ان سے سوال ہوگا تو وہ کہیں گے 26ویں ترمیم جو ہے وہ درست ہے یا نہیں. آپ قبر کے سوالوں کے بھی فیصلے ہم کریں گے. اور پھر یہ کہ آپ ایک آدھ دفعہ تنقید کریں کسی پہ کہ یار اس کا کنڈکٹ اچھا نہیں تھا، انہوں نے 27ویں ترمیم یا 26ویں ترمیم کی حمایت کی تھی، یا انہوں نے پاکستان میں کیا کیا تھا، یا وہ سیاسی طور پہ غلط فیصلہ کیا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں. مگر آپ لگاتار ٹارگٹ کریں. کیا زندہ لوگ کافی نہیں ہیں کہ آپ ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں یا نشانہ بنائیں؟ یہ تو بزدلی بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک مرے ہوئے شخص کو بار بار تنقید کا نشانہ بنائیں، ان کی فیملی کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی. اور ویسے بھی اسلام میں کہا گیا ہے کہ جو فوت ہو جائیں ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں. ٹھیک ہے کہ اگر کسی کا کنڈکٹ ہے اس پر آپ اگر کوئی کنڈکٹ ایسا ہے جس پہ جو قابل اعتراض ہے تو آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں، مگر ایک کنسرٹیڈ ایفرٹ، ایک پوری کیمپین چلانا میرے خیال میں یہ بالکل جائز بات نہیں تھی. اب یہ بات تو الگ سے ایک قابل اعتراض بات ہے، لیکن دوسری بات جو پھیلائی جا رہی ہے، خبر چلائی جا رہی ہے کہ جی 27ویں ترمیم کتنی جلدی تھی حکومت کو. اچھا جلدی تھی، یہ بات تو میں بھی کل پورا دن وہاں تھا، اور جس طریقے سے جلدی پاس کی گئی اور جتنی جلدی ڈسکشنز ہوئیں، جس طرح ترمیم ایک بڑی چیز ہوتی ہے، وہ بات تو نظر آ رہی تھی. مگر یہ کہنا کہ جی 27ویں ترمیم اس لیے جلدی پاس کی گئی کہ عرفان صدیقی صاحب دن کو فوت ہو چکے تھے کل، اور اس کے بعد ترمیم جلدی سے پاس کرائی گئی کہ کیونکہ اگر خبر پھیل گئی تو ہمیں اجلاس ملتوی کرنا پڑے گا اور ووٹنگ اگلے دن تک لے کے جانی پڑے گی. اچھا، اس حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ خبر فیک ہے، اور میں نے اس کی اپنے طور پہ تصدیق کیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. اسمبلی میں کل یہ بل جو ہے وہ 7 بجے سے پہلے پاس ہو چکا تھا. 7 بجے بھی یہ خبر اس دن کے وقت پھیلانا شروع کر دی کچھ لوگوں نے، کچھ خاص طور پہ پی ٹی آئی سے منسلک لوگوں نے، اور کہنا شروع کر دیا کہ وہ فوت ہو گئے. پھر میں نے 7 بجے پتہ کروایا ہے جی ان کے خاندانی ذرائع سے، ہاسپٹل میں گئے ہیں ایک عرفان صدیقی صاحب کے جاننے والے، اور انہوں نے جا کے باقاعدہ چیک کیا، اور وہ سانس ان کی چل رہی تھی ظاہر ہے، اور اس وقت بھی وہ ظاہر آئی سی یو میں تھے. ظاہر صحت یاب تو نہیں تھے لیکن صحت بری تھی، اور وہ اس وقت تھے. اور 12 بجے یہ کنفرم میں آپ کو بتا سکتا ہوں، رات 12 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، کلینکلی ڈیتھ ہوئی ہے باقاعدہ، اور جو ہے وہ فیملی کے حوالے ان کی میت کی گئی ہے ہاسپٹل سے. تو یہ ساری تصدیق شدہ بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کی ڈیتھ کو چھپایا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ اس کو لنک کیا گیا ترمیم کے ساتھ. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ یہ کسی کی موت کے بعد ایک تو ان کو اس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنانا، دوسرا ان کی فیملی اور ان کو اذیت پہنچانا کہ جی یہ ایک سیاسی مقصد کے لیے استعمال کی گئی موت اور اس طرح کیا گیا.
ہمیں تحقیق کرنی چاہیے بطور صحافی، تو خاص طور پہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. میں عمران ریاض صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، میں کسی اور کا بھی دیکھ رہا تھا کہ جی ایسا ہی ہوا ہے، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، انہوں نے کیا. اگر ایسا کیا ہوتا تو واقعی یہ بڑا ظلم تھا. لیکن میں نے پھر تحقیق کی. میں ارشد ملک صاحب جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں پریس سیکرٹری، انہوں نے تو بار بار کل ہمیں بتاتے رہے کہ جی یہ تردید کی کہ جی وینٹیلیٹر پہ بھی نہیں منتقل کیے گئے. لیکن میں نے اپنے طور پہ چیک کیا ہے اور بالکل 100% تصدیق شدہ بات ہے کہ وہ 7 بجے تک جو ہے، وہ 7 بجے تک ہمارے جاننے والے اور ان کے جاننے والے، انہوں نے جا کے چیک کیا باقاعدہ، اور وہ بالکل تندرست تھے. اور 12 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کی میت جو ہے وہ فیملی کے حوالے کی گئی، اور وہ فیملی ان کے ساتھ موجود تھی. تو یہ کہنا کہ جی فیملی نے بھی کمپرومائز کر لیا کیونکہ ان کو ٹکٹ مل رہا ہے، فیملی کو ٹکٹ تو مل رہا ہے، یہ بات مجھے بھی پتہ چلی ہے، مگر یہ بات غلط ہے. میں آپ کو پوری تصدیق کے ساتھ بتا رہا ہوں. تو فیکٹ چیک ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور بطور صحافی تو ہماری بہت ذمہ داری ہے، خاص طور پہ ان سینسٹیو امور پہ ہم اس طرح کرتے رہیں. اچھا جی، اب آتے ہیں تیسری خبر کی طرف، جو ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ جی اوورسیز پاکستانی اس کے لیے خوشخبری ہے. میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اوورسیز پاکستانی اس کی دوہری شریعت کے حوالے سے جو تجویز پیش کی جا رہی ہے 27ویں ترمیم میں، اس میں سول سرونٹس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن اور عام افراد کے لیے نہیں. تو آج اس بات کی تصدیق بھی کی گئی. اس بات کی تصدیق باقاعدہ شازیہ مری نے کی، جو کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی ترجمان بھی ہیں اور وہ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ تجویز ہے، زیر غور آئی تھی، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل فیک نیوز ہے کہ جی تمام اوورسیز پاکستانیوں کی دوہری شریعت ختم کی جا رہی ہے، ان سے پاسپورٹ واپس لیے جائیں گے، ان سے نائک آف واپس لیے جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں. تجویز تھی صرف اتنی کہ جی سول سرونٹس جو ہیں، وہ آپ ایک گورنمنٹ کے ملازم ہیں، آپ سینسٹیو جاب کرتے ہیں، تو اس دوران آپ دوہری شخصیت نہیں رکھ سکتے. جو کہ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ کینیڈا کی شریعتیں، لوگوں نے آدھے سے زیادہ آدھے سے زیادہ سول سرونٹس کے پاس شریعتیں ہیں، یہ کسی قانون کی اجازت نہیں. میرے خیال میں بالکل یہ اس پر پابندی ہونی چاہیے تھی. یہ بھی البتہ 27ویں ترمیم میں اب شامل نہیں ہے، یعنی 27ویں ترمیم میں ڈوئل نیشنلٹی کا چیپٹر ہی نہیں ہے، اور بالکل اس کو شامل نہیں کیا گیا. اس کو اگلی ترمیم کے لیے رکھ لیا گیا ہے. 28ویں ترمیم میں شاید اس کو شامل کیا جائے گا، لوکل باڈیز کے ایشو کو شامل کیا جائے گا اور باقی چیزوں کو، اور ایک یونیفائڈ کریکولم کو شامل کیا جائے گا. یہ وہ ایشوز ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. جو ابھی تک کیا کہ ترمیم، وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں عوام کے لیے کیا ہو سکتا ہے. اس میں فیلڈ مارشل کو دوام دیا گیا، ان کو استثناء دیا گیا، صدر کو استثناء دیا گیا، اور آئینی عدالتیں قائم کی گئی ہیں، اور سپریم کورٹ تک کو تقریباً اس کی پاورز کو کلپ کیا گیا، کم کر دیا گیا. تو یہ جی اب تک کی یہ خبر تھی کہ اوورسیز پاکستانی اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، ان کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ وہ یہ کام ان کے ساتھ نہیں ہوگا. اب آتے ہیں جی ایک بہت دلچسپ خبر ہے. تھل میں ایک جیپ ریلی ہوئی تھی. تھل آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ہوتی ہے جیپ کی ریلی. وہاں پر ایک تنازع پیدا ہو گیا، اور جو مقامی ایم پی اے ہیں وہ وہاں پہ آئیں، خاتون ایم پی اے، وہ وہاں پر شریک ہونے آئیں. جو اس کی تقریب تھی اس میں خاتون ایم پی اے سمیہ عطا شہانی، انہوں نے آج ٹویٹ بھی کیا ہے ویسے، تو وہ وہاں شریک ہونے آئیں. تو وہاں ڈی سی صاحبہ وہاں پہ موجود تھیں، جناب امیرہ، کمشنر جو لیا ہیں امیرہ بیدار بخت، وہ جناب وہاں موجود تھیں. اور ان کے ساتھ ایک ٹیبل پہ جناب جو ساتھ صوفہ تھا، اسی صوفے پہ ان کی ٹرے رکھی گئی تھی ڈرائی فروٹ کی، ساتھ کوئی اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو اسٹیج پہ جگہ نہیں ملی، تو انہوں نے ڈی سی کے عملے سے کہا کہ جی میں نے ادھر بیٹھنا ہے، یہ اگر ڈرائی فروٹ کی پلیٹ یہاں سے ہٹا دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ڈی سی صاحبہ جو ہے وہ بہت مائنڈ کرتی ہیں کہ ڈرائی فروٹ وہ چونکہ ہر وقت کھاتی ہیں، ان کو ہٹایا جائے تو بہت مائنڈ کرتی ہیں. تو اس پہ وہ ناراض ہو کے واپس چلی گئیں. پھر نون لیگ نے اس ریلی، اس جو ریلی ہو رہی تھی اس کا 10واں ایڈیشن ہو رہا ہے تھل جیپ ریلی کا، اس میں اس کا بائیکاٹ کر دیا. اور آج ٹویٹ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے، سمیہ عطا شہانی نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اس معاملے کو میں اٹھاؤں گی. ظاہر ہے مریم نواز کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ جو افسر شاہی ہے، یہ اتنی شاہانہ ان کے آداب ہو گئے ہیں، ان کا پروٹوکول ہو گیا ہے کہ ان کو ذرا خیال نہیں ہوتا کہ یار عوام کا ایک نمائندہ ہے، آپ اس کو ڈرائی فروٹ سے جتنی اہمیت بھی نہیں دے رہے کہ آپ اس کو بادام اور اخروٹ سے بھی کم سمجھتے ہیں، عوام کو بھی اخروٹ سمجھتے ہیں آپ، کہ آپ اس کو بالکل جگہ نہیں دے رہے. اب ان سے رابطہ کیا گیا، وی نیوز کی طرف سے رابطہ کیا گیا. میرے ایک دوست ہیں عارف ملک، انہوں نے، تو ڈی سی کہتی ہیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں تھی، اگر یہ مسئلہ تھا تو وہ مجھ سے بات کرتے. بھائی آپ سے کیا بات کرتے؟ پھر ان کے آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح وہ لیبیا میں خواتین ہوتی تھیں، بڑی بڑی گنیں اٹھا کے گارڈز کھڑی ہوتی تھی، وہ ان کے ساتھ کلاشنکوف پکڑ کے کھڑی ہیں. تو جیسے کہ وہ بہت ہی ہائی سیکیورٹی پرسن ہے، تو ان کے ساتھ کھڑی ہیں. اس پہ بھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو میری سیکیورٹی ہے، میں خاتون کے طور پہ خواتین کو سیکیورٹی کے لیے رکھتی ہوں. ان کے بیٹھنے کا انداز، اٹھنے کا انداز پتہ لگتا تھا جی انگریز افسر شاہی چھوڑ کے گیا ہے نا، یہ اسی طرح کی افسر شاہی ہے. اس زمانے میں انگریز نے اپنا قبضہ، ایک کالونیل پاور تھی، اس نے اپنا قبضہ مستحکم کرنے کے لیے ڈی سیز کو اور مجسٹریٹس کو ان کو پاورز دی تھی کہ بھائی وہ سرکار کے نمائندے ہیں، وہ چیئرز پہ بیٹھتے ہیں، وہ اکڑ کے بیٹھتے ہیں، افسر شاہی ہوتے ہیں. لیکن اب تو جناب آپ سول سرونٹس ہیں، یعنی کہ عوامی خادم ہیں. آپ
ٹیکس کے پیسوں سے وہ لیتے ہیں، تو آپ کو شرم کرنی چاہیے کہ آپ اتنی ہتک اور توہین عوام کے نمائندوں کے ساتھ کریں۔ امید ہے مریم نواز اس پہ کوئی ایکشن ضرور لیں گی، اور بریڈر کیسی کو بھی کم از کم مینر سکھائے جائیں گے کہ آپ کم از کم ڈرائی فروٹ جتنی اہمیت تو عوام اور ان کے نمائندوں کو دے دیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں آج کا سچ۔